अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सुमैरा खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही सीरियस किस्म के टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आई होप आप इस वीडियो को देखना चाहेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। बहुत सारे लोग जानना भी चाहेंगे इसे, क्योंकि ये मैं बात करने वाली हूँ रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में। इसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान परेशान है बल्कि दुनिया के कई ममालिक परेशान हैं। कहा जाता है कि अगर इस जंग को ना रोका गया तो ये आलमी जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। तो लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये जंग की शुरुआत कहाँ से हुई और ये जंग क्यों हो रही है, रूस क्यों यूक्रेन पर हमला करना चाह रहा है, इसकी वजह क्या है। वो सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले 10 नवंबर 2021 को एक अमरीकी अखबार में खबर शाया की गई थी कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन पर हमला करने वाला है, लेकिन इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया गया। जबकि 28 नवंबर 2021 को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि रूस ने वाकई 1 लाख फौजी यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दी, लेकिन तब भी किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 16 फरवरी को दोबारा अमरीकी अखबारों ने ये खबर शाया की कि अब रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। लेकिन चूंकि 16 फरवरी को ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमला नहीं हुआ, तो रूसी अथॉरिटीज ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये अमरीकी अखबार तो ऐसे ही करते हैं, यानी कि अपनी तरफ से कुछ भी छाप देते हैं। तो यूक्रेन भी काफ़ी जो है वो रिलैक्स हो गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा और आपस में कुछ निगोशिएट करेंगे, बातें करेंगे और चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इस बात पर ज़्यादा कोई गौर नहीं किया गया, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए। ये जंग अमरीकी अखबार के कहे हुए वक्त के मुताबिक क्यों नहीं शुरू हुई, जो कि अमेरिका काफ़ी देर से लिख रहा था, इसके बारे में बाज़ माहिरीन का ये कहना है कि रूस पर चाइना ने दबाव डाला था। वो दबाव क्या था? वो ये था कि रूस चाइना में होने वाले ओलंपिक्स का ख़त्म होने का इंतज़ार करे, जो कि 20 फरवरी को ख़त्म हो रहे थे। वेरी नेक्स्ट डे यानी कि 21 फरवरी को प्यूटिन टेलीविजन पर आकर ये कहता है कि मशरकी यूक्रेन में 2 ऐसे इलाके हैं जिनको रूस खुद मुख्तार बनाना चाहता है, डोनेत्स्क और लुहांस्क, जो कि उनके नक्शे के मुताबिक रूस के हद में आते हैं और जिसे कि ऑक्यूपाइड रशिया भी कहा जाता है। 2015 में एक मुआहिदा हुआ था जिसे कहा जाता है मिन्स्क मुआहिदा, जिसके तहत रूस इन इलाकों पर कब्जा नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी प्यूटिन ने मनमानी की और अपने इस मुआहिदे से फिर गया। जब से सोवियत यूनियन टूटा है, रूस तकरीबन हर 6 साल बाद ऐसा जरूर करता है, किसी न किसी इलाके पर अपना कब्जा जरूर जमाने की कोशिश करता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो मैंने कुछ जगह हैं वो लिखी हुई है, मैं आपको साथ साथ वो बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने 2008 में जॉर्जिया के एक इलाके पर अपना कब्जा किया। 2014 में एक जगह है कारामिया, वहां पे तसल्लुत अपना कायम किया। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी हो सकती है चेंज, बातें मेरे अल्फाज नहीं है। इसके अलावा मशरकी यूरोप का एक इलाका है मोल्डोवा, जहां पर रूस अपना कब्जा किए हुए हैं। ट्रांसटेरिया, जो कि अलहदगी पसंद लोग हैं, वो भी रूस के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। ये आई थिंक ये भी रूस के मुताबिक ही है जो कि करना चाहते हैं। इसके अलावा इस वक्त यूक्रेन को, जो कि उनका बॉर्डर है, जिसे बेलारूसिया भी कहा जाता है, वो भी रूसी फौज के इस वक्त जेर असर है और उसको रूस ने चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। इस वक्त बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं दुनिया में जिनके बारे में कभी किसी ने बात ही नहीं की। उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारा कश्मीर, जिसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी बात करने की कोशिश की और बड़े लोगों ने, उससे पहले भी कई लोग आए, कई लोग गए इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन किसी ने इसके लिए कोई काम नहीं किया। तो बल्कि मैं भी ट्विटर पे जब मैंने यूक्रेन के हवाले से एक पोस्ट लिखाई तो मुझे लोगों ने लिखा कि जी आप इनके बारे में ऐसा क्यों लिख रही हैं, देखें यूक्रेन तो है और अब ये एक ऐसा मुल्क है जो कि जहां मुसलमान नहीं है उतने ज़्यादा, तो शायद आप इसलिए। लेकिन देखें, मैं हमेशा से बात करती हूँ, चाहे वो कश्मीर हो, बर्मा हो, फ़लस्तीन हो या यूक्रेन हो। देखिए, सबसे अहम बात इस वक्त ये है कि जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो रहा हो। इस वक्त मैं तो यही कहूँगी
کہ یہ جنگ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں پہلے ہی بہت ساری مشکلات ہیں. کووڈ کے بعد سے ویسے ہی سب لوگ اتنا سفر ہوئے ہیں کہ اب مزید کسی نقصان کے جو ہے متحمل نہیں ہو سکتے ہم لوگ. یوکرین کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے، لیکن ترقی یافتہ ملک ہے. اور جو اس وقت جس مشکل سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گی کہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں زیلینس، وہ بہت زیادہ پرعزم ہیں کہ چاہے کوئی بھی مشکل ہو ہم اس مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو کہ بہت بڑی بات ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ روس جو ہے وہ اتنا بڑا ہے یوکرین کے مقابلے میں، اور ان کی عسکری طاقت بھی کئی گنا زیادہ ہے. ان کے پاس اس وقت تقریباً 9 لاکھ فوجی ہیں، جبکہ یوکرین کے پاس صرف 2 لاکھ ہیں. تو 1500 ایئر کرافٹس ہیں روس کے پاس، جبکہ یوکرین کے پاس اس وقت صرف 98 ایئر کرافٹ ہے. دیکھیں تعداد کتنی کم ہے لیکن حوصلے کتنے بلند ہیں. اور ٹینکس جو ہیں اس وقت تقریباً 12,000 ٹینکس ہیں روس کے پاس، اور عسکری طاقت کی ہم بات کر رہے ہیں یوکرین کے پاس ہے 2600 ٹینکس بس. اور جو فوجی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ تقریباً 30,000 کے قریب ہیں روس کے پاس، جبکہ یوکرین کے پاس صرف 12,000 ہے. دیکھیں کتنے تعداد میں کم ہے لیکن حوصلے بلند ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے جذبہ، جو کہ مجھے بہت اچھا لگا. اگر میں نے سنا تھا کہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ کمیڈین بھی رہ چکے ہیں، ایکٹر بھی رہ چکے ہیں، لیکن اس کا کافی مذاق بھی اڑایا گیا. لیکن یہ ساری ان کی جو میں نے جذباتی ایک تقریر سنی، اس کے بعد مجھے واقعی لگا کہ یہ ہوتا ہے لیڈر جو کہ قوم بنانے والا ہوتا ہے. اور پھر بھی ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ کرے کہ جنگ جو ہے یہ تھم جائے، تاکہ جو قیمتی جانیں ہیں وہ بچ جائیں. اچھا جی، سب سے جو اہم بات یہاں پہ میں آپ کے ساتھ کرنے والی ہوں، یہ آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو نقصان ہے وہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے. ایک تو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ اگر یہ جنگ جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ چلتی ہے تو یوکرین کا حال خدا نہ خواستہ شام جیسا ہو سکتا ہے، جیسے کہ وہ ملک بالکل ہی تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ممالک ہیں ان کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے اس چیز کے اوپر، اور بہت سارے ملک بائیکاٹ کر رہے ہیں روس کا. یہ جو کہ ایک اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ ان کو عقل آ جائے، ہدایت ملے انہیں. سب سے پہلے جو جرمنی ہے، انہوں نے سب سے سخت پابندی لگا دی ہے روس پر. جو ان کی نارڈ اسٹریم ہے وہ پائپ لائن اس کی بند کر دی ہے، جو کہ اس کی جو 50% گیس ہے وہ جرمنی کی جو ہے وہ روس سے آتی ہے. اور ویسے اس پابندی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو گیس ہے اس کا فقدان ہو جائے گا، اور جب فقدان ہوگا تو ظاہری بات ہے پرائسز ہائی ہو سکتی ہیں. اور اوورآل یہ صرف وہاں نہیں، یہ پوری دنیا میں جو ہے اس کا اثر پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ روس چونکہ دنیا کا سب سے دوسرا بڑا ملک ہے جو کہ تیل پیدا کرنے والا ہے، تو اس کا سب سے بڑا خریدار جو ہے وہ بھارت ہے. تقریباً 75% جو ہے وہ تیل روس سے لیتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ روس کے خلاف جائے گا. 2016 سے لے کر 2020 تک بھارت نے جتنے بھی فوجی اسلحے ہیں وہ تقریباً روس سے ہی لیے ہیں. اور ان کا ایک بہت جو فیمس میزائل ہے جس کا نام ہے برہمس میزائل، جو کہ روس اور بھارت کا مشترکہ میزائل ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ بھی خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے. ابھی ہم بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے ایسے فیمس برانڈز ہیں جنہوں نے روس کو جو ہے بالکل ہی بائیکاٹ کر دیا ہے، جو کہ ان کو معاشی طور پہ غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اس میں سرفہرست میکڈونلڈس ایک بہت بڑا برانڈ ہے، فوڈ چین ہے، بہت ہی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. انہوں نے کافی اپنے ریسٹورینٹس جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں. اس کے علاوہ جو اگر ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈزنی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی جو موویز وغیرہ ہیں، اور اس کے علاوہ مارول. بہت سارے ایسے جو کیونکہ روس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ سینماز ہیں اور بہت سارے ان کے دیکھنے والے لوگ ہیں، تو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے کہ اپنی کوئی بھی فلم جو ہے وہ روس میں نہیں لگنے دیں گے، جو کہ آئی تھنک روس کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے. ویسے اگر امریکہ چاہے، یو کے چاہے، اور بہت سارے بڑے ممالک چاہیں تو یہ جنگ جو ہے اس کو بند کروایا جا سکتا ہے. مشکلات سے دوچار ہے یوکرین، اور بہت سارے لوگ اس وقت وہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، جو کہ بارڈرز جو ہیں وہ بند ہونے کی وجہ سے، راستے بند ہونے کی وجہ سے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے میں دیکھ رہی تھی خبر، جو کہ پاکستانی بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پھنسے ہوئے تھے. فائنلی ہماری گورنمنٹ نے ان کے لیے جو ہے پی آئی کا جہاز جو ہے وہ بھیجا ہے، جو کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو لے کر بھی آیا، جو کہ بہت ہی خوشائن بات ہے. فائنلی جو ہے ان کی جو اپیل ہے وہ سنی گئی، اور وہاں سے وہ یہاں آ رہے ہیں. اور ابھی اسٹل بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ راستے میں پہنچنے والے ہیں.
سو ہم لوگ بات کر رہے ہیں مشکلات سے جو لوگ وہاں پہ دو چار ہیں. وہاں کے جو بلینئرز ہیں وہ بھی ان مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم پاکستانیوں کی بات کریں تو ایک ہمارے جو ہے ہمارے لیے فخر کی بات ہے. وہاں کے جو بلینئر ہیں محمد ظہور صاحب, ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے, جن کا شمار یوکرین کے بلینئرز میں ہوتا ہے, اور ان کو کنگ آف کیو بھی کہا جاتا ہے, جو کہ کیو جو کہ کیپٹل ہے یوکرین کا, وہاں کا ان کو پرنس بھی کہا جاتا ہے, جبکہ کنگ آف سٹیل بھی کہا جاتا ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سٹیل مل آنر ہیں, اور مس ورلڈ بھی رہ چکی ہیں 2008 کی, ان سے ان کی شادی ہوئی ہے. اور ان کا جو تعلق ہے وہ بیسیکلی پاکستان میں کراچی شہر سے رہ چکا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو حملہ ہے یہ نہیں ہوگا, کیونکہ اخباروں میں تو بہت دفعہ آیا تھا, لیکن ایسا جیسے کہ وہ ان کی کیونکہ بہت بڑی شخصیت ہے تو ان کی شوبز شخصیات کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے, اور گاہے بگاہے وہ ان سے ملتے بھی رہتے ہیں. وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں زیلنس کے ساتھ ان کی کافی گہری دوستی بھی ہے, اور ان سے بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا ایسا کوئی آپ کو آثار نظر آ رہے ہیں کہ یوکرین پر حملہ ہو سکتا ہے, تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. یہ جو ہے اس کے برعکس ہوا اور روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا. خیر وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی اپنی 2 جڑواں بیٹیوں کے ساتھ پہلے تو وہ لنڈن چلے گئے, اور اس کے بعد جو ان کی جو اہلیاں ہیں کمالیہ, وہ بھی ان کو انہوں نے جوائن کر لیا بعد میں. سو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واپس جو ہے جا رہے ہیں اپنے گھروں کو, یا وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے جو شاعر ہیں حبیب جالب صاحب, انہوں نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو. سو اللہ کرے, بہت ساری دعائیں ہیں, جہاں جہاں اس وقت ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ظلم ختم ہو اور اچھے دن بھی آئیں. امید ہے آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اچھی لگی ہوگی, کافی انفارمیٹیو تھی, اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اپنے طور پہ آپ کو جتنا بھی اس بارے میں بتا سکوں, اور مجھے امید ہے کہ کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی. سو انشاءاللہ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بھی اچھی لگتی تو مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے گا. آگے بھی میں انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز کروں گی, اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین اللہ حافظ.